अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है एंड रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, और कुछ ऐसी एडवाइसेस जो कि डॉक्टर इसरार अहमद अपनी आखिरी टाइम में छोड़ कर गए हैं। और मुझे हमेशा की तरह यकीन है कि आज फिर मैं इस बयान को देखकर इमोशनल हो जाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं इनके बयान सुनती हूँ तो मुझे चीज़ों को गहराई में और डेप्थ में जानने की तौफीक होती है। और रही बात पर्पस की, तो मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ, जो हमारे जीने का पर्पस है वही है कि हम अल्लाह की बंदगी के लिए आए हैं इस दुनिया में, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। राज़ी करने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मना फरमाया है उनको नहीं करना है। और दूसरा, और हम सभी इस दुनिया में आए हैं तो हम सभी एक दूसरे के लिए या तो हम नेकी का ज़रिया भी बन सकते हैं, चाहे तो हम गुनाह का ज़रिया भी बन सकते हैं। तो ये सब हम पे डिपेंड करता है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। इस सिलसिला इज्तिमात के एतबार से अलविदाई तोहफा होगा। अब मैं आगाज कर रहा हूं। पहली बात, इस संबंध में 3 बातें मुझे कहनी है। सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम भुलाए रखते हैं, अपने ज़हन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, यह सबसे बड़ी हकीकत है। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। मैंने इस एतबार से नोट किया, ये अल्फाज कुरान में 3 मरतबा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, औलिया अल्लाह मुस्तस्ना नहीं रहे। वक्ती तौर पर इस्तिस्ना हजरत ईसा का है कि अभी वो जिंदा है, लेकिन ईसा याती अलैहिल मौत, हुजूर ने फरमाया ईसा पर भी मौत आएगी। जब दोबारा आएंगे, जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर मौत वारिद होगी, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उन्हें दफन किया जाएगा हुजूर के पहलू में, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी। बाकी तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है। ईसा भी बिलाखिर उससे मुस्तस्ना नहीं रहेंगे। बल्कि कुरान में एक जगह कहा गया है, अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। क्या है नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये क्या हमेशा रहेंगे? कौन है दुनिया में जो हमेशा रहे? इंतकाल तो होना, आपका भी होना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम लमय्यतून। ये तो मुख्तसर तरीन अल्फाज थे। इससे आगे बढ़िए, सूरह अंबिया में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उससे पहले पहले हम तुम्हें आजमाते रहेंगे, खैर के जरिए भी, भलाई देकर, सेहत देकर, दौलत देकर, औलाद देकर, शोहरत देकर, और बुराई के जरिए से भी, तंगदस्ती देकर, बेइज्जती देकर, इहानत देकर, जिल्लत देकर, वइलैना तुरजऊन, और फिर हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये वो दूसरी हकीकत जो मैंने कहा कि जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्दा है। लोग यही समझते हैं कि यही दुनिया की जिंदगी है। कुरान कहता है, इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। ये तो आखिरत वाली जिंदगी है जो असल जिंदगी है, काश के इन्हें मालूम होता। इससे भी ज्यादा तफसील से ये आले इमरान में आई है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और फिर तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा अज्र और बदला दे दिया जाएगा क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो कोई आग से बचा लिया गया और
جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا. تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے. ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو گئے. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں. اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا. لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں نے درس دیا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے. جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. وَإِنْ يَحْسَبُوا أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے
قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود۔ کیوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد بھی رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا،
میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی. وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی. وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا. پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے. سبحان اللہ. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا. کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی. بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض. بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر. یہ ہمارا خاندانی مرض ہے. والد صاحب کا تھا، وہ تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے، ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں. والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال ہوا. یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. سو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست، بہت ہی امیزنگ بیان تھا، بہت ہی ایموشنل بیان تھا. کیونکہ جو ایک ورڈ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوتا ہے کہ چیز کو جو کھول کے وہ رکھتے ہیں، بالکل مطلب میں یہ کہوں گی کہ جو ہے نا، کسی کا دل اگر بندھا ہوا بھی ہوگا نا تو وہ بھی کھل جائے گا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ٹریجر ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کے جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے، جو کہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، ہم سب کے لیے ایک ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گئے ہیں. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو ہے موت کیا ہے، حقیقت ہے، اس موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے،
हर एक जानदार चीज़ को, जैसे कुरान में आता है 3 बार आया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो इसी तरह से मौत भी एक हकीकत है और बेसिकली दुनिया भी एक हकीकत है। तो दुनिया हकीकत, जैसे उन्होंने बताया कि दुनिया एक खेती है जहाँ हम फल जोतते हैं और उसका फल हमें आखिरत में मिलेगा। जहाँ जैसा यहाँ पे हम बीज लगाएंगे उसकी पैदावार भी वैसे ही होगी। तो उसी तरीके से जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा रंगीनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ऐश इशरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हर रोज़ डेली मर्रा की ज़िंदगी में गुमराह होते हैं और मौत हमारे माइंड से एक बार भी टकरा के, मतलब उसका ख़्याल एक बार भी टकरा कर नहीं गुज़रता होगा। तो मतलब हम लिटरली मौत भूले पड़े हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम मौत की तैयारी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बेशक हमें इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मतलब यहाँ से जाने के बाद कामयाब कौन होगा। तो मेन जो चीज़ है वो कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी। और दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने बताया कि जो है बुढ़ापा भी आना है, बुढ़ापा आना भी क्या बोलते लाजमी है, लेकिन उस बुढ़ापे के साथ कितनी सख्तियाँ आती हैं उनका उन्होंने बहुत ही खोल के बयान किया कि जैसे कि इंसान को बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं और उसमें से यादाश्त का कमज़ोर हो जाना, और यादाश्त के साथ साथ पूरे शरीर का कमज़ोर हो जाना, और जवानी बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक इंसान उसी हालत में पहुंच जाता है जो जैसे वो अपने पैदाइश के वक्त होता है, ठीक उसी हालत में फिर वो बुढ़ापे में पहुंच जाता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं कि ज़्यादा सख्त बुढ़ापे से भी कहना हमें पनाह मांगनी चाहिए, इंतहाई सख्त बुढ़ापे से। तो जैसे कि इस बयान में उन्होंने फरमाया कि जो उन्होंने कुरान समझा वो असल कुरान जो है ना सीरतुन नबी से सीखा, यानी कि हुज़ूर पाक की सीरत पढ़ने से उनको असल कुरान समझ आया। The people of Palestine are destined to be martyr, but क्वेश्चन ये रेस होता है कि what about us, हमारा क्या होगा। तो एंड में यही कहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिश देखता है, तो और वो किसी को भी किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो इसलिए दुआ में याद रखिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।